बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया और मेरे पेट्रन्स का खास तौर पर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज चंद बड़ी अहम बातें करनी है। जुडिशल एक्टिविज्म और लॉयर्स की एक्टिविज्म जो है वो उसकी इब्तिदा हो गई, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुई है और कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ मूवमेंट्स हुई हैं जिनके मुतालिक हम बात करना चाहते हैं। कहा जाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डॉलर को जो है डरा दिया, तो उस पर भी हम कुछ बात करेंगे। और टेररिज्म बड़ी ज़बरदस्त पीक पर है। 4 जवान शहीद हो गए, तुर्कम का बॉर्डर बंद है और समझ नहीं आ रही कि ये जो सिचुएशन जो है इसमें कोई मुस्बत डायरेक्शन इख्तियार करेंगे नहीं। तो आज के जनाब मेरे मेहमान और मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर जनाब डॉक्टर जाफर बांगी साहब। Samar Saab, welcome to the program, sir. Assalamu alaikum, Haider. It's always a pleasure to be with you. Thank you, sir. सर, शुरू करने से पहले मैं ये एक दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ ये क्या जो ये एक्टिविज्म की मैं बात कर रहा था, जुडिशल एक्टिविज्म की, कि ये let me just sorry, I wanted to share this. ये सर राबिया जो हैं अपनी बाजवा हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट बार की अपनी वो हैं। शी इज आई थिंक शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट बार। इन्होंने एक बड़ी धुआंधार सर तकरीर की और वो तकरीर तो कुछ लंबी है, लेकिन मैं उसके चंद इख्तिसाबात आपको दिखाना चाहता हूँ और फिर आस्क यू फॉर योर व्यू एंड ओपिनियन ऑन दिस। उन्होंने बहुत एक जिसको क्या कहते हैं, चलिए मैं मुख्तसर बता देता हूँ, तकरीर बाद में दिखा। उन्होंने कहा और डायरेक्ट जनरल्स को कहा कि आप जो है ना, हम आपके खिलाफ जंग करेंगे, पूरा पाकिस्तान पे आपने कब्जा किया हुआ है, जो भी सिविलियन सियासी रहनुमा आया है, हुसैन शहीद सोहरावर्दी से लेकर आज तक आप सबको गद्दार बनाया, आपने किसी को हैंग किया, किसी को मार दिया, किसी को निकाल दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया। बहुत सख्त बातें की हैं और खुल के की हैं। ये वो है जो कि लॉयर्स कन्वेंशन इस वक्त हो रहा है इस्लामाबाद में, जो कि अनाउंस किया था कि जी हम एक ये लॉयर्स मूवमेंट शुरू कर देंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही फरमाया हैदर भाई कि ये जो राबिया बाजवा हैं जिन्होंने तकरीर की, जो मैंने भी सुनी, बहुत ही जोशीली तकरीर थी। बहुत ही इस खातून ने बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा किया और वाकई निडर खातून है और बेबाक बोली। और उन्होंने साफ अल्फाज में आर्मी को चैलेंज किया, बल्कि उन्होंने कहा जो बहुत ही अहम बात है, उन्होंने ये कहा कि आप हमें बताइए कि आप किस कानून के तहत, किस आईन के तहत जो है जो कुछ कर रहे हैं, इसका क्या जवाज है? क्या आईन में इसकी कोई गुंजाइश है? क्या आईन ने ये कहा है कि जी आप इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, डिफेंस मिनिस्टर भी बने, आर्मी चीफ भी बने, फॉरेन मिनिस्टर भी बने, और जो सियासतदान आए जो तुम्हें पसंद ना हो तुम उनको गद्दार ठहरा देते हो? यानी तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम ये हुबुल वतनी और हुबुल वतनी के मेडल्स देते फिरते रहो और गद्दारी की तोहमतें लगाते फिरते रहो? यानी गद्दारी का तुम्हारा मयार क्या है? क्या तुम समझते हो कि जो शख्स आर्मी के बेजा मुदाखलत को क्रिटिसाइज करे तो वो गद्दार हो गया? किस कॉन्टेक्स्ट में? यानी ये आईन में कहां पर लिखा हुआ है? यानी ये लोग अपने हद से तो बहुत तजावुज कर चुके हैं। कोई भी इनको आईन का पास नहीं है। वो समझते हैं कि यही आईन है, यही लॉ है, यही इस मुल्क का सब कुछ है। बल्कि जैसे हमने पिछले अपनी डिस्कशन में किया था कि ये अपने आप को स्टेट समझते हैं, हालांकि ये स्टेट का एक ऑर्गन है। दे आर नॉट द स्टेट एट ऑल। स्टेट के बहुत सारे जो है ना वो कंपोनेंट्स होते हैं, और इन्होंने सबको अपने कब्जे में करके अपने मातहत लाकर अपनी धौंस जमा रहे हैं, अपनी मनमानी करवा रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये बहुत ही परेशान कुन माहौल इन्होंने पैदा किया है। और लेकिन इसमें जो उम्मीद की किरण नजर आती है, जैसे आपने फरमाया कि एक तो जुडिशल एक्टिविज्म है
اور دوسری بات جو ہے یہ جو لائرز کی کنونشن ہے اور لائرز جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے عزم کر لیا ہے کہ وہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ جد و جہد کریں گے. تو آئی تھنک یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں اور مجھے امید ہے کہ پاکستانی عوام بھی لائرز کے ساتھ مل کر اس جد و جہد میں شریک ہوں. وہ باہر سے بیٹھ کر یا گھروں میں بیٹھ کر اس کا تماشا نہ دیکھیں، کیونکہ یہ سب کے فیوچر کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے فیوچر کا معاملہ ہے. تو اس لحاظ سے جہاں ہم یہ بہت سارے جو گہرے بادل دیکھ رہے ہیں، جو گھٹن کی فضا انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، اس میں ہمیں یہ امید کی بھی کرن نظر آتی ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. پرٹیکولرلی میں جو جسٹس بابر ستار صاحب، اگر معذرت کے ساتھ بابر ستار سے جانے سے پہلے یہ میں ذرا تھوڑا سا ان کا اقتصابات سنا دوں پلیز. ضرور پلیز، یہ بہت اچھا ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے. پلیز ضرور سنائیے. عابد زبیری صاحب، ہمارا فخر جناب حامد خان صاحب، عابد زبیری صاحب کی پوری کیبنٹ، ان کے ایگزیکٹو، میرے سارے کابرین، میرے قائدین جو ادھر موجود ہیں، اور پاکستان کے غیور وکلا، آپ کی جدوجہد کو میرا سلام. ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان کے عوامی وفاق کی علامت ہے. یہ پاکستان کا عوامی وفاق ہے کہ جس نے پاکستان کے پورے وکلا اور پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے. محترم ساتھیوں، اس وقت کہ جب آپ کا پورا نظام کیپچرڈ ہے، آپ کا ملک کے اندر آئین اور جو قانون لاپتہ ہے، جہاں پہ عدالتیں غیر فعال ہیں، جہاں پر ہر طرف گمنام پہرے ہیں، اس میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ وکلا کی آوازیں کب سے دیکھ رہے ہیں. ہم یہ سلسلہ کب سے دیکھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ حسین شہید سہروردی، پاکستان کے وزیر اعظم اور مایا ناز سیاستدان، ان کو ان جرنیلوں نے غدار کہا. انہوں نے ہمارے آج یہ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان، جس نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا، آج اس کو غدار کہہ رہے ہیں. انہوں نے ولی خان، باچا خان، بھٹو، جو بھی عوامی امنگوں کا ترجمان تھا، اس کو یہ غدار کہتے رہے. میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے فضاؤں کو دیکھ لیں. میں بہاولپور گئی، وہاں پہ ریگستانوں کو دیکھا. آپ یہاں کی زمینوں کو دیکھ لیں، آپ فضاؤں کو دیکھ لیں، آپ بلوچستان کے پہاڑوں کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی ادارے پہ دیکھ لیں، ہر جگہ تو آپ کا قبضہ ہے. تو پھر ہر جگہ پہ آپ کا قبضہ ہے. پاکستان کی سیاسی اشرفیہ اور پاکستان کی عسکری اشرفیہ کے اس گٹھ جوڑ کو ہم مسترد کرتے ہیں. جی سر، میں یہ کوئی 9 منٹ کا ہے، بٹ آپ اسینشلی سمجھ گئے نا سر، جو آپ نے بیان بھی کیا کہ یہ کتنی زبردست ڈائریکٹ اس نے، جو کہ میں اور آپ باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، پاکستان میں اس طرح کسی نے نہیں کی جس طرح یہ رابعہ باجوہ نے کی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ایک باجوہ نے باجوہ کے نام کو مٹی میں ملا دیا، اور کہاں یہ دوسری خاتون بڑی دلیر مجاہدہ، اس نے باجوہ کے نام کو صاف کیا. دیکھیں سر. جی بالکل، یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ایک عجیب نظام ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک باجوہ نے ملک کو تباہ و برباد کیا، اس کا نام مٹی میں ملا دیا، لیکن ایک خاتون، اور یہ بھی جو باجوہ ہیں یہ خاتون ہے، اور انہوں نے آئین کی پاسداری کی. انہوں نے وہ جو صحیح پاکستان کی مشکلات ہیں ان کی نشاندہی کی، اور صحیح تجزیہ کر کے ان کو چیلنج کیا کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو
یہ قطعاً ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آئین کی جو بھی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ تو ایک محترم خاتون رابعہ باجوہ نے آئین کی پاسداری کی، آئین کو برقرار رکھا اور سچی باتیں کی۔ ظاہر ہے کہ سچی باتیں کڑوی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس نڈر خاتون نے نہ صرف وکلاء کا جو ہے وقار برقرار رکھا، بلکہ آئین کا وقار برقرار رکھا اور اچھی باتیں کی، اور مجھے امید ہے کہ پاکستانی عوام اس پر توجہ دیں گے اور وکلاء کی یہ جو تحریک چل پڑی ہے اس کا ساتھ دیں گے، تاکہ پاکستان کو صحیح سمت میں لے جایا جا سکے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ان کو یہ جو ہے مردوں کو چوڑیاں بھیجیں، تو کسی نے کہا مردوں کو چوڑیاں نہ بھیجیں، مردوں کو عورتوں کے یہ دوپٹے بھیجیں کہ وہ عورتیں بنے پاکستان کی۔ جو پاکستان کی خواتین نے کیا ہے وہ پاکستان کا مرد نہیں کر سکا۔ تو لوگوں کا یہ بھی بہت بڑا تانا ہے پاکستان کے مردوں کی طرف۔ سر آپ بابر ستار کی بات کر رہے تھے، تو آئی ایم سوری آئی انٹرپٹڈ۔ یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے، میں دکھا رہا ہوں بزنس ریکارڈر کی ہے کہ انہوں نے انڈائٹ کیا ہے اسلام آباد کے ڈی سی کو فار کنٹمپٹ آف اریسٹ آف پی ٹی آئی شہریار افریدی، ایس ایس پی کو بھی کیا ہے، ایس پی کو بھی کیا ہے، بہت برا حال کیا ہے، سب کو شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے، ایس ایچ او مرگلا کو، ایس ایس پی آپریشنز کو، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو، بڑا سخت بیان دیا ہے سر انہوں نے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ پڑھ کر، کیونکہ یہی جو ہے ہم توقع رکھتے ہیں اپنے جج صاحبان سے، کیونکہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہی قانون کی بالادستی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے پہلے جو کچھ ورڈکٹس وغیرہ آئے ہیں ججز کے، اور انہوں نے جس قسم کی کارروائیاں کی ہیں اس پہ بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن کم از کم کچھ ججز تو ایسے ہیں، اور بالخصوص ان میں ہمارے محترم جج صاحب بابر ستار صاحب جو ہیں، انہوں نے بہت صحیح طریقے سے آئین کی اور قانون کی بالادستی کو برقرار رکھا ہے، اور انہوں نے جو کھری سنائی ہے ڈی سی کو اور باقی جو آفیشلز ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اسلام آباد کے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وغیرہ ہیں ان سے یہ پاورز لے لیے ہیں، ان کے یہ پاور سسپینڈ کر دیے ہیں کہ وہ ایم پی او کے تحت کسی کو گرفتار کریں، بالخصوص شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کو، جن کو بیچاروں کو، شہریار افریدی کو 16 مئی سے اور شاندانہ گلزار کو اگست 6 تاریخ سے، ان کو تو اپنے گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا اگست 6 یا اگست 9 کو، اور انہوں نے سختی سے ان کو منع کیا کہ آئندہ اگر وہ کریں گے تو ان کے خلاف اور بھی مزید کارروائی ہوگی، اور اس وقت تو ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں ان کو گرفت میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے معافی مانگی کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں، یہ انہوں نے کہا میں کب ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ یو آر گلٹی آف کنٹمپٹ آف کورٹ، اور تمہیں کورٹ میں حاضر ہونا ہوگا اور تمہیں اس کے لیے جواب دہی دینی پڑے گی۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے لیے تمہیں 6 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے، اور تم بھی جا کر ذرا جیل میں رہو، تمہیں پتہ چلے جن لوگوں کو تم جیل میں بھیجتے ہو جس حالت میں وہ رہتے ہیں، تم بھی ذرا یہ چکھو، تمہیں بھی پتہ چلے کہ وہ بیچارے جو ہیں بے گناہ لوگ کس قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اور ججز صاحبان جو ہیں، محترم ججز، وہ بھی اسی قسم کے مخلصانہ فیصلے کریں، عادلانہ فیصلے کریں، تاکہ وہ عوام کو، تاکہ وہ جو بیچارے یہ مصائب سہ رہے ہیں، جن پر یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کا کچھ سدباب ہو سکے۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں حالات چل پڑیں گے، اور انہی سے ہم امید رکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ باقی تو اگر ہم دیکھیں ملک میں حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور بگڑ چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں حالات۔ سر یہ میں بہت شکریہ، اور بہت امید ہے، میں ویسے اندر کی ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور لائرز موومنٹ کی۔ ایک بہت چوٹی کے لائر ہیں، انہوں نے، میں نام ان کا نہیں لے سکتا، انہوں نے مجھے آج سے کوئی 9 یا 10 دن، ستمبر کی شروعات کی بات ہے یا لیٹ اگست، مجھے یاد نہیں آ رہی،
انہوں نے مجھے خاص طور پر فون کر کے کہا کہ مہدی صاحب بس آپ دیکھیں اب کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑی زبردست ہماری لائرز موومنٹ شروع ہونے والی ہے. یہ اناؤنسمنٹ سے پہلے کی بات ہے. اور مہدی صاحب میں دوسری بھی آپ کو بات بتاؤں, یہ ای سی پی بھی نہیں رہے گا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کیا مطلب ای سی پی نہیں رہے گا؟ کہہ رہے سر آپ بس دیکھ لینا, ای سی پی رہے گا اور ہم لائرز موومنٹ آئے گی اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے موومنٹ کریں گے. تو موومنٹ تو شروع ہو گئی تھی, ٹھیک ہے جی. اور ای سی پی کا نہ ہونا بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آیا سپریم کورٹ یہ جو 14 مئی کا فیصلہ ہے اس کے تحت یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہولڈنگ ان کنٹمپٹ کر کے ان کو اپنا عہدے سے ہٹاتی ہے یا نہیں ہے. شاید یہ وہ کہہ رہے تھے. میں نے ان سے یہ کہا, انہوں نے کہا بس مہدی صاحب آپ دیکھتے رہیں کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ بھی میں ایک ایڈیشن کر دوں. جی 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 دیکھتے ہیں کہ جی دیکھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں کس قسم کا فیصلہ دیتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ٹوٹلی ان کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. بلکہ انہوں نے تو یعنی صدر کے احکامات کو بھی رد کر دیا ہے. یعنی ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ صدر تو ہے وہ پاکستان کا ہائیسٹ ایگزیکٹو آفیسر ہے اور ایک معمولی سا بیوروکریٹ جو ہے وہ اٹھ کر جناب صدر کے اس کو ڈیمانڈز کو, صدر کے جو آرڈرز ہیں احکامات کو رد کر رہا ہے. یعنی کہاں کا مذاق ہے؟ یعنی کیا اس ملک میں کوئی بھی قانون نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے؟ اور کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہی اتھارٹی بن گئی ہے اس ملک کی؟ ان کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ یعنی قانون یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. اب الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اب میرا حق ہے, میں جب چاہوں الیکشن کا اناؤنس کر دوں, جب چاہوں کروں. مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی الیکشنز نہیں ہوں گے, اگلے 2 سالوں میں بھی نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی جو ہے وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر الیکشنز ہوں گے اور انہوں نے اگر عمران خان کو اس دوران میں راستے سے نہیں ہٹایا تو تحریک انصاف دوبارہ پاور میں آ جائے گی. اور اگر تحریک انصاف دوبارہ پاور میں آ گئی اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بھاری مینڈیٹ سے آئے گی, تو سب سرویز ہمیں بتا رہے ہیں, تو پھر جو ہے ان لوگوں کی خیر نہیں ہے جنہوں نے پاکستان کے قانون کو توڑا ہے, پاکستان کے آئین کو توڑا ہے, جنہوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے, جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں پاکستان میں, اور جس طریقے سے پاکستان کی سیاست, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی سماجی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. ان کی اخلاقیات سر, ہماری اخلاقیات, ہماری اقدار, بالکل یعنی ملک کا جو ہے نا ٹوٹلی ستیاناش کر دیا ہے. پہلے بھی ظاہر ہے کہ حالات یعنی اخلاقیات اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن اس حد تک نہیں گرے ہوئے تھے جو اب گر چکے ہیں. لیکن معیشت تو انہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دی ہے. یعنی کوئی بھی جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ صرف یہ دیکھے کہ 9 اپریل 2022 میں پاکستان کی معیشت کی کیا سچویشن تھی اور آج معیشت کی کیا سچویشن ہے. یعنی اس وقت پاکستان کے ذخائر جو تھے $12 بلین سے زیادہ تھے. اس وقت پاکستان 6% جی ڈی پی گروتھ اس کے رجسٹر ہو رہی تھی. اس وقت پاکستان میں جو ہے ایکسپورٹس $30 بلین ہو گئے تھے, فورن ریمیٹنسز جو ہیں $32 بلین تک پہنچ گئے تھے. یعنی یہ ایک زبردست کامیابی تھی پاکستان کی, بالخصوص جب پاکستان ابھی جو ہے وہ کووڈ سے نکلا تھا, اور کووڈ نے جس طریقے عمران خان کی حکومت نے جس طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا, ساری دنیا میں اس نے اس کو تسلیم کیا اور پاکستان کی معیشت کو تباہی سے بچایا. حالانکہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں انکلوڈنگ امریکہ, انکلوڈنگ انڈیا, بہت سے ممالک جو ہیں ان کی معاشی حالت بہت خراب ہو گئی تھی کووڈ کی وجہ سے, لیکن عمران خان کی حکومت نے اس کو سنبھالا دیا کیونکہ اس میں خلوص تھا, وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتا تھا. اس نے جو پروگرامز پاکستان میں امپلیمنٹ کیے تھے, چاہے وہ احساس پروگرام ہو, چاہے وہ ہیلتھ کارڈ ہو, چاہے وہ لونز ہوں لوگوں کو, یعنی مختلف لیولز پہ اس غلیظ نظام میں بھی عمران خان نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں. ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے لوگوں کو اگر ان میں ذرا سی بھی عقل ہے. اور اب حالت دیکھیے, 16 مہینوں میں 17 مہینوں میں انہوں نے جو معیشت تباہ کر دی ہے, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی ہے.
قیمتیں ہوش ربا حد تک پہنچ گئی ہیں, بجلی کے الگ, پیٹرول کے الگ, اور ابھی جو ہے ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے, اور وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ نیچے ہم اس کو ڈالر کو نیچے لے کے آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جناب آپ کون سی چیز, کون سی توپ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس کو نیچے لانے کے لیے, ہمیں بھی پتہ چل جائے گا, لیکن ڈالر میں کوئی نہیں آنا. یہ اتنی مذاقہ خیز خبر تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف کے ایکشن سے, آرڈر سے ڈالر جو ہے وہ کمزور ہو گیا اور روپی جو ہے وہ طاقتور ہو گیا. تو جیسے کہ کسی نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ ڈالر کو آرمی چیف نے, عاصم منیر نے کالا ڈالا دکھایا تو ڈالر ڈر کے مارے جو ہے وہ کمزور ہو گیا. میرا خیال ہے ڈالر تو جو ہے ڈیفینیٹلی آرمی کی کسی رینک کا وہ ہے, اس نے آرڈر اوپر سے ایشو کیا ہوگا کہ فوراً تم نیچے آؤ, تو وہ نیچے مطلب کہ آرمی چیف کے احکامات سے ڈالر جو ہے کمزور ہوا, روپی طاقتور ہوا. اس سے معیشت کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے انٹرنیشنل جو معیشت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کے افراط زر سے کوئی, پاکستان کی بیڑا غرق ہونے سے کوئی. آرمی چیف نے جی اس کو. سر یہ میں اس سے ذرا کہ بات کرنا چاہتا ہوں آگے. یہ سر ہمارے 4 بیچارے جوان شہید ہوئے ہیں چترال سکاؤٹس کے, جو یہ بہت بڑا ایک آپریشن ہوا نورستان کے علاقے میں جو افغانستان کا ہے. اب ہم بیچارے ان کی شکلیں دیکھیں, ینگ ہینڈسم, اپنے بیچارے کو کسی کی شادی ہوئی ہوگی, کسی کا باپ ہوگا, کسی کی ہسبینڈ ہوگا, کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کا بھائی ہوگا. اب ان لوگوں کو ہم وی آر سینڈنگ, جس طرح کہتے ہیں لیمز ٹو دا سلاٹر. فوج کی پیشاورانہ جو صلاحیت ہے بالکل ختم ہو چکی ہے, ہماری انٹیلیجنس گیدرنگ بالکل ختم ہو چکی ہے. ہمارا طالبان کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا, افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے کچھ ٹھہراؤ تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. مطلب کہ آپ نے ایک, اور بیچارے یہ غریب ماں باپ کی اولادیں جو ہے نا, ان کو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے نا آپ بھیج رہے ہیں کہ یہ جناب, اور پھر ان کے خون پر آپ اپنی سیاست کرتے ہیں. It is a terrible situation سر. 2 دن سے تورخم کا گیٹ بند ہے, پتہ نہیں اب کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے. یہ مطلب میں لوگوں کو کہتا ہوں پلیز ایویڈنس بیسڈ انالیسس کیا کریں, ایموشنل بیسڈ انالیسس نہ کریں. آپ دیکھیں. اور سر میرے پاس ایک اور خبر آئی ہے. میرے ایک دوست ہیں جن کا بھائی بارڈر پہ ہے تورخم پہ, وہ کہتا ہے کہ بیفور دا فائرنگ سٹارٹڈ افغان فورسز کی اور پاکستانی فورسز کی, کہتا ہے گھنٹوں سے سینکڑوں بالکل طالبان نما لوگ جو ہیں, وہ جو لمبے ان کی داڑیاں ہوتی ہیں, اوپر وہ چترالی ٹوپی نہیں پہنتے, اور لمبے بال, اور وہ ٹخنوں تک شلواریں, سینکڑوں لوگ بغیر کسی چیکنگ کے ان کو نہ اندر آنے دیا ہے. دس از بیفور دا فائرنگ سٹارٹڈ. سر دیکھیے اندازہ لگائیں, یعنی دیکھیے ایک تو یہ جو چترال میں جو واقعات ہوئے نہایت ہی افسوسناک, یہ بیچارے نوجوان جو شہید ہوئے, جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کسی کے بھائی, بیٹے, ہسبینڈز ہیں, اور یہ بیچارے جو ہیں کیوں قربان کیے جا رہے ہیں, کس چیز کی خاطر قربان کیے جا رہے ہیں. اور یہی کیفیت جو ہے یہ تورخم بارڈر پر, میں نے تو اپنی زندگی میں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس سے پہلے تورخم بارڈر پر پاکستان اور افغانستان کے فورسز کے درمیان کوئی اس قسم کی فائرنگ ہوئی ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں ہو, لیکن مجھے تو یاد نہیں پڑتا. ہم اس لیول پر کیوں پہنچ آئے ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں اس پر سوچتا رہا ہوں. مجھے شک ہے, ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی اس قسم کے واقعات کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعات ہوتے رہیں. چترال میں جو ہوا, ابھی یہ جو تورخم بارڈر پر جو فائرنگ ہوئی, اس سے پہلے جو ہیں وہ وانا میں جو واقعات ہوئے, پھر جوب میں ہوئے, کہ یہ ملٹری کے بنو میں جو واقعات ہوئے, کہ یہ ملٹری ہائی کمانڈ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی چاہتی ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوں, کہ لوگ جو ہیں
وہ اس بات کے لیے راضی ہو جائیں کہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ اب تو مارشل لاء کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہ میرا صرف مفروضہ ہے، میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس ڈائریکشن میں ملک کو لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے پاور چھوڑنے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس ملک کو اپنے نمائندے چننے کا، عوام کو وہ یہ حق نہیں دینا چاہتے. اسی لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ عوام جو ہے اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اپنی آزادی کے لیے، اپنی خود مختاری کے لیے، اپنا حق جتانے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں. ابھی یہ جو وکلاء کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ چلیں اور اس تحریک کو بڑھائیں. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ تو یہ بجلی کے بلوں کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس سے تو بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں. تاجران بھی، جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. اب تو لوگوں کے یہ ذاتی مسائل بن گئے ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی پارٹی، عمران خان کی یا تحریک انصاف کی یہ صرف کاوش ہے. یہ تو اب عوام کو اپنے مسائل کے لیے اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا. اب یہ اس بات سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ جی وہ کہیں گے جی ہمارا مسئلہ کوئی اور حل کرے اور پھر ہم آ کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے. نہیں، یہ عوام کی ذمہ داری ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوں، اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں. اور چونکہ ان غاصبوں نے ان کے حقوق خوشی سے نہیں دینے، یہ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے. کسی بھی غاصب نے والنٹریلی پاور سرنڈر نہیں کیا. اسی لیے یہ غلط فہمی میں لوگ نہ رہیں کہ یہ بھی والنٹریلی پاور سرنڈر کر دیں گے اور عوام کی نمائندہ حکومت قائم کرنے دیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کے لیے جد و جہد کریں، کیونکہ پاکستان ایکچولی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 2 مہینوں میں پاکستان میں فیول کی سخت شارٹیج ہوگی. جب ملک میں پیسہ ہی نہیں ہے تو فیول کہاں سے آئے گا؟ نہ گاڑیاں چل سکیں گی، نہ وہاں پر کوئی کاروبار چل سکے گا، کچھ بھی نہیں چل سکے گا. پورا ٹھپ ہو جائے گا. سر یہ بہت آپ نے اچھی بات کی. خرم حسین نے ایک مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے ان کے، میں سیاسی سے نہیں ایگری کرتا لیکن بڑے اچھی ان کی معیشت کے اوپر ہے، اس نے کہا واٹ ہیپنز اف وی ڈیفالٹ. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس فیول نہیں ہوگا نا پاور پلانٹ چلانے کے لیے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ لازم بات ہے پٹرول ختم، جب پٹرول ختم ہو جائے گا تو ٹرانسپورٹیشن ختم ہو جائے گی. جب ٹرانسپورٹیشن میں بہت سخت زور پڑے گا تو جو اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ جو سبزیاں، گوشت، یہ ختم ہو جائیں گی مارکیٹ میں. آپ کے اے ٹی ایمز جو ہیں وہاں پر آپ کے پاس وہ بند ہو جائیں گے، آپ پیسہ نہیں نکال سکیں گے. آپ جب جائیں گے بینک تو آپ اپنے چیک وغیرہ ہے وہ پاس نہیں ہوگا، اس لیے کہ براؤن ہوا ہوا ہے، بجلی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ پورا مفلوج ہو جائے گا، آپ کے ڈیزل کے جنریٹر بھی نہیں چلیں گے بیکاز ڈیزل نہیں ہوگا، آپ کے پانی کے گھر کے پمپ نہیں چلیں گے اوپر ٹینکی میں پانی پھینکنے کا. یہ کہہ رہے ہیں، میں اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں جو امیر ہیں جن کے پمپ لگے ہیں ٹینکی، کہتا ہے آپ کی ٹینکیوں میں پانی نہیں ہوگا. تو کہتا ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، غریب تو پس ہی رہا ہے، وہ تو بیچارہ پیاز روٹی کر کے اور لالٹین جلا کے یا موم بتی جلا کے گزار کرتے ہیں. جو آپ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو کہتا ہے پھر بلیک میلنگ ہوگی، پھر بلیک مارکیٹنگ ہوگی، پھر آپ اور سر واٹ اے سیناریو ہی اسکیچ اینڈ آئی کین ایکچولی سی دیٹ ہیپننگ جو آپ نے بات کی ہے. سر اس کا تھوڑا سا میں جی سر اگر آپ کریں آگے. جی میں یہ عرض کرنے والا تھا کہ یہ کیفیت بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر ایک مریض جو ہے ہسپتال میں آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے. اچھا ہاں سر، اسپتالوں کا بھی انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں آپریشن ختم ہو جائیں گے، دوائیاں ختم ہو جائیں گی، وینٹیلیٹرز ختم ہو جائیں گے، سرجریز نہیں ہوں گی. ہاربل سیناریو. بالکل. میں جو ایکچولی عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی حالت ایک مریض کی ہے جو آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے. اب اگر اس کے مختلف آرگنز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں تو ہی از ہیڈنگ فار ڈیتھ. یعنی یہ تو میں نے اپنے والد صاحب کے دیکھا، وہ ہاسپٹل میں جب پڑے ہوئے تھے تو ہم انہی کے ساتھ وہیں کھڑے ہوئے تھے آئی سی یو میں، اور ان کا وہ جو ہے سسٹم آہستہ آہستہ شٹ ڈاؤن ہو رہا تھا.
سب مانیٹرز پہ آ رہا تھا کہ جی ان کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، ان کے جو ہے ہارٹ ریٹ جو ہے کم ہو گیا ہے، برین ایکٹیویٹی ختم ہو رہی ہے. I mean ultimately we saw کہ بھی he stopped breathing، ہمارے سامنے ان کا انتقال ہوا. تو یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو پاکستان کی ہے آج. یہ جو چیزیں شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں ملک میں، جو سچویشن ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ فیول تو جو ہے وہ آکسیجن ہے اس سوسائٹی کا. اگر فیول نہیں ہوگا تو جیسے کہ آپ نے فرمایا، خرم حسین نے جو انالیسس پیش کی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ گریجولی اس ملک کے ساری چیزیں جو ہیں شٹ ڈاؤن ہو جائیں گی، اور یہ سارا سسٹم جو ہے کلیپس کر جائے گا. تو بہت ہی یہ جو ہے نا خطرناک صورتحال ہے. اور جو اشرافیہ ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ اپنے گیٹڈ کمیونٹیز میں بیٹھ کر سیکورٹی گارڈز کو کھڑا کر کے آرام سے بیٹھیں گے، تو نہیں ہو سکتا. سیکورٹی گارڈز ان کے لیے بجلی نہیں لا سکیں گے، سیکورٹی گارڈز ان کے لیے تیل نہیں لا سکیں گے، پانی نہیں لا سکیں گے، گیس نہیں لا سکیں گے، ان کا فون نہیں چلا سکتے، ٹاور وہ بند کیا ہو گئے. کرتے ہیں بیچارے؟ وہ تو صرف بندوق لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جب گیس ہے ہی نہیں، پیٹرول ہے ہی نہیں، کھانا ہے ہی نہیں، تو کہاں سے لے کے آئیں گے وہ؟ یعنی یہ سچویشن پتہ نہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی کیوں نہیں ہے. یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سچویشن جس طرف ہم جا رہے ہیں، جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، یہ حالات آنے والے ہیں. اور یہ کوئی مطلب کہ کوئی مفروضہ نہیں ہے. یہ تو حالات کو دیکھ کر، فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھ کر انسان یہ انالیسس کر سکتا ہے کہ یہ سچویشن ہو رہی ہے. سر آخر میں نا آپ کو ابھی تھوڑا سا چلتے ہیں، پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عاصم منیر کے ذات کے متعلق مجھے چند لوگوں نے کیا بتایا. بٹ پہلے سر یہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. یہ سندھ بار کا جو ہے، سندھ بار کاؤنسل ہے، انہوں نے سر یہ پٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں اگینسٹ دی امینڈمنٹس ان دا پاکستان آرمی ایکٹ اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے. بڑی سخت قسم کی پٹیشن ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا، یہ جو مئی 9 کے ٹرائل ہیں، یہ ملٹری کورٹ میں اللیگل ہیں. انہوں نے کہا کہ صدر علوی نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو امینڈمنٹس انہوں نے پاکستان آرمی ایکٹ میں کیے کہ بہت زیادہ ان کو طاقتیں دی ہیں، یہ ختم کی جائیں، یہ نہ قانون میں ہے، یہ نہ آئین میں ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ فوج کی طاقت کو اور ان کے قانون کو بڑھانا چاہتی ہے سیولینز کے اوپر، اور کورٹ مارشل کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو. بہت سخت ہے یہ، میں نے اس کا پورا وہ پڑھا ہے، متن بڑی سخت ہے. یہ دائر ہوئی ہے، ابھی تک پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوئی ہے کہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ جڑی ہوئی بات ہے کہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں بندیال صاحب نے، اس پہ بھی ایک چھوٹی سی کنٹروورسی آ گئی ہے. وہ ڈیپٹی رجسٹرار ہوتے تھے، اسسٹنٹ رجسٹرار ہوتے تھے، ایڈیشنل سیشن جج ہیں جو کام کرتے ہیں سپریم کورٹ میں، ان کو اپوائنٹ کیا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے منسٹری سے بلا کے نہیں اپوائنٹ کیا، جس کے خلاف بائی دا وے قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا آبجیکشن کیا تھا جب انہوں نے ایک منسٹری سے بلا کے رجسٹرار لگایا تھا. اب انہوں نے اپنا جوڈیشری سے نیچے جو کام کرتا تھا اس کو رجسٹرار لگایا ہے. اٹ از انٹرسٹنگ کہ وہ 10 دن میں دارے ہیں اور انہوں نے یہ اپوائنٹمنٹ کر دی، اور فائز عیسیٰ صاحب کا انتظار نہیں کیا. آیا ان دونوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہ لگایا، اس لیے کہ اگر کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے کچھ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور اگر نہیں کیا تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کیا، اس لیے کہ 10 دن بعد تو فائز عیسیٰ ان کو چینج کر دیں گے. تو یہ سندھ بار کاؤنسل کا رجسٹرار کی جو اس قسم کی اپوائنٹمنٹ ہے بندیال صاحب کی، یہ بڑی زبردست جوڈیشل ایکٹیویزم جو شروع ہے، بابر ستار کا کھڑے ہو جانا، اور ای سی پی کے متعلق سننا کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں شاید ان کو فارغ کر دیا جائے. واٹ ڈو یو میک آف آل دس؟ یہ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو جوڈیشری نے اپنا صحیح کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اسی ڈائریکشن میں جائے اور ہمارے ججز جو ہیں ثابت قدم رہیں، کیونکہ سب کی نظریں جو ہیں جوڈیشری پہ لگی ہوئی ہیں. وہی اس کا آخری سہارا ہیں کہ وہ قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کو برقرار رکھیں گے. اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ سندھ بار کاؤنسل نے
یہ پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، اور اللہ کرے کہ یہ پٹیشن ایکسیپٹ ہو اور اس پر پازیٹیو ان کا ورڈکٹ آئے، کیونکہ یہ ٹوٹلی غیر قانونی طریقے سے یہ جو امینڈمنٹس کی گئے ہیں آرمیز ایکٹ میں اور سیکرٹ ایکٹ میں، اور جس کے تحت حالانکہ وہ قانون نہیں ہے کیونکہ وہ تو صرف اور وہ لا بھی نہیں بن سکتے کیونکہ پریزیڈنٹ نے ان پر دستخط نہیں کیے، اور پریزیڈنٹ الوی نے اس کے متعلق صاف بیان جاری کیا ہے کہ میں نے ان پر دستخط نہیں کیے، میرے جو سٹاف کے ممبرز ہیں انہوں نے میرے آرڈرز کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ ان کی بھی گرفت ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ جرت کیسے کی کہ ایک پریزیڈنٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ان کا جو وہ تھا پریزیڈنٹ کا جو پرنسپل سیکرٹری تھا، اس نے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا بیان داغ دیا تھا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے لکھ کر نہیں دیا۔ یہ بتائیے ہمیں کہ پریزیڈنٹ صاحب لکھ کر دیتے ہیں آپ کو آرڈرز دیتے ہیں یا وربل آرڈرز دیتے ہیں؟ یہ کام تو پرنسپل سیکرٹری کا ہے کہ پریزیڈنٹ جو آرڈرز وربلی بھی دے اس کو امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے کے جتنے بھی احکامات ہیں دیکھ لیں کہ کیا پریزیڈنٹ صاحب نے وہ احکامات لکھ کر دیے ان کو یا صرف وربلی کہا۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے نا بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں، اور پھر یہ آفیشیل گزٹ میں بھی کہہ دیا کہ اٹ از assumed that the president has given his approval۔ ارے بھائی تم لا میں assume نہیں کر سکتے ہو کوئی چیز، کس طرح تم اتنی سیریس معاملے میں کہتے ہو assume کرتے ہو؟ یعنی یہ کہاں کا قانون ہے، کہاں کا الفاظ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے سر، زبردست۔ تو سر ان صاحب کا تھوڑا سا ذکر کر لیا جائے۔ میں ویسے یہ تصویر اس لیے بار بار لگاتا ہوں، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ایک پرانی مثال ہے نا، یو آر نون بائی دا کمپنی یو کیپ، کہ آپ اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو یہ عاصم کے ساتھ آدمی بیٹھا ہے محسن بیگ، اس کی میں بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ میری جو زبان ہے وہ پھر شاید آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے۔ اس کی ریپوٹیشن بہت ہی خراب ریپوٹیشن ہے۔ مجھے سر چند بڑے ماہر نفسیات ملے، انہوں نے کہا کہ ہمارا یونانیمس اوپینین ہے کہ یہ آدمی نرسسٹک ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈر سے سفر کرتا ہے، ایموشنلی انسٹیبل ہے، اور یہ ایک پاگل جانور کی مانند ہے۔ تو اس کو جب آپ پتھر ماریں گے یا اس کو ڈنڈا ماریں گے تو یہ آپ پر حملہ کرے گا۔ اس سے ریشنلائز نہیں کیا جا سکتا، اس کو لاجک نہیں دی جا سکتی، اس کو آپ اور ایسے باقی اور لوگ جو بیٹھے ہیں ٹی وی پہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان جلنے والا ہے، یہ اس کو نہیں سمجھ آتی۔ ہم ایسے موقع پہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ تو آدمی پاگل ہے، یہ اپنے لیے بھی ہی از اے تھریٹ ٹو ہمسیلف، اور یہ اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی تھریٹ ہے۔ اگر خاندان میں اس قسم کے کوئی لوگ ہوں تو یہ تو پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ آپ ان کے تو ارد گرد ان کے جو سینئر جرنیل ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ آدمی نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے، یہ پاگل ہے، اس کو کسی طریقے سے آپ قابو کریں، اس کو سین سے ہٹائیں، یا اس کی جو یہ انسینٹی ہے اس سے پاکستان کو جلنے سے بچائیں۔ یہ سر میں بہت انٹرسٹنگ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی ذاتیات نہیں کر رہا، بیکاز میں ایک مفروضہ لے کے چلتا ہوں کہ چلیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کے اپنے دماغ میں سمجھتے ہیں میں پاکستان کے لیے اچھا کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کر رہا، اور یہ پاکستان کو ایک آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ جو آپ نے سائیکائٹرسٹ کی بات کی، سائیکالوجسٹ کی، ظاہر ہے کہ وہ اپنے فیلڈ میں ماہر ہیں، وہ اپنے فیلڈ کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جو انالیسس پیش کی ہے، اگر یہ واقعی یہ صحیح ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک نہیں بلکہ 3 سائیکالوجسٹ نے اس قسم کی بات کی، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اس کا جو تجزیہ کیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی بڑی مطلب کہ چونکا دینے والی باتیں ہیں۔ تو پھر تو اس سے ظاہر ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ عاصم منیر کے آس پاس کے جو جنرلز ہیں، امید ہے کہ وہ اسی کی طرح انسین نہیں ہوں گے، ان کے دماغ جو ہے صحیح کام کر رہے ہوں گے، اور ان کو بھی پاکستان کی
کچھ نہ کچھ تو فکر ہوگی اور اگر واقعی یہ ہے تو پھر ان کو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑیں گی، ورنہ یہ پورے ملک کو تباہ کر دیں گے. تو بہت ہی پریشان کن باتیں ہیں. سر بہت شکریہ ظفر صاحب. لاسٹ راؤنڈ آف کامنٹس اور پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں سر آج کا پروگرام. جی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اس کی طرف میں پھر آؤں کہ اس وقت اکنامک سچویشن بہت ہی گھمبیر ہے اور یہ بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. اور لوگ اس بات پر وہ نہ کریں، یقین نہ کریں کہ جی بس اب پاکستان میں ڈالرز کی بارش ہونے والی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ خام خواہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بیانات دیے جاتے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت تک اکنامک سچویشن سٹیبلائز نہیں ہوگی جب تک کہ پولیٹیکل سچویشن سٹیبلائز نہ ہو. اور پولیٹیکل سچویشن کو اس وقت ٹیمپرریلی، میں صرف ٹیمپرریلی اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ اس سسٹم سے بہت مختلف ہے. میں اس سسٹم کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا ہوں، لیکن اس وقت جو ہمارے پاس سچویشن ہے اس میں صاف اور شفاف انتخابات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہ فوری طور پر ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنے نمائندوں کو چنیں تاکہ وہ اس میس کو کلیئر کر سکیں. کیونکہ جب تک عوام کی تائید، عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، کوئی بھی حکومت جو ہے پاکستان کے حالات کو درست نہیں کر سکتی. اس وقت پاکستان جو ہے سیاسی طور پر غیر مستحکم ہے، سماجی طور پر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، معاشی تو تباہی آئی چکی ہے، سیکیورٹی سچویشن بہت گمبھیر ہے. یہ سارے فیکٹر جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس میں کچھ رکاو ڈالنے کے لیے صرف اور صرف اس وقت واحد راستہ جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں. بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ میں جو شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور جو بیچارے قید ہیں، مصیبتوں میں ہیں، خاص طور پہ ہماری خواتین جن کی بیل ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، اور عمران ریاض خان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کریں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ سر. اوکے جی، تھینک یو.